करता हूँ खुदावंद, और अपने आप और परमजीत को भी तेरे सामने खुदावंद आपके सामने पेश करता हूँ खुदावंद, कि अपना हाथ हम पर रखें प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, ताकि खुदावंद तेरी भेद की बातों को समझ सकें और इस पर अमल करते हैं खुदावंद, और इन बातों को एक बहुत बड़ा गहरा छुपा हुआ लगे खुदावंद, हर चीज दुनिया का जो शुरू है इंसान का, कि अपने यीशु के नाम से वो अपने प्यारे पाक हालेलुया, यस प्रेज द यीशु लॉर्ड, मसीह की जय। आमेन। सचमुच यीशु की जय, जी परम जी, बिल्कुल यीशु मसीह की जय। यू नो देयर इज वन नेम दैट डेविल फियर्स, ना कि वो लॉर्ड से डरता है ना मसीह से डरता है, और डरता है तो वो जीसस के नाम से डरता है। तो इसलिए मैंने समझा और सोचा, इस बात पे गौर किया कि जीसस इज लॉर्ड हमने कहना है, और हमने यीशु मसीह की जय जब करते हैं, मैं कहती हूँ कि यीशु की जय, हालेलुया। फिर जो शैतान भागता चला मैं जाता है। कहता हूँ जी, कांपता है, डरता है और दुम दबा के भाग जाता दैट्स है राइट, यीशु मसीह के नाम से। तो अजीज बहनों भाइयों, उसी नाम से आज इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें ज़िंदगी दी है, ताकि हम उसके जलाल को, जो आपके अंदर से जो खुदावन मसीह के बेटे और बेटियों के ज़रिए से नूर जो दुनिया में जा रहा है, हम उस यीशु नाम से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पैम जी, कोई ख़ास बात आपने करनी हो तो? बिल्कुल, ये खास बातें हैं, बाइबल की बातें हैं, बाइबल प्रोफेसी, बाइबल नबूवत है, तो जिससे हमें शालोम मिलता है, हमें अकल मिलती है, हिकमत मिलती है, और सबसे ज़्यादा यीशु की पहचान होती है। मैं समझती हूँ कि जब नबूवत, क्योंकि ज़्यादातर जो बाइबल है वो नबूवत के बारे में है, प्रोफेसीज जो फुलफिल हो चुकी हैं, जो मतलब मुकम्मल हो चुकी हैं, और बहुत सारी अभी होने वाली हैं। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेसी खुलने वाली है हम सबके ऊपर, और आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने भारत, महान भारत की। प्रेज द लॉर्ड। फैम, अब तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस पर बहुत कम गौर किया गया है। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप सोचें कि कभी हमने चर्चेस के अंदर या कहीं भी मीटिंग्स के कभी इस टॉपिक को टच किया है, लेकिन अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया पूरी खुदावंद के कब्ज़े में है, उसके हाथों में है, और दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो उसकी नज़रों से और उसके भेदों से दूर है। खुदावंद का शुक्र करते कि आज हमने जो पैम ने ये टॉपिक चुना है और इस पर गौर कर रहे थे, क्यों ना आज हम उस धरती की तरफ चले जिस धरती के हम बाशिंदे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपसे जब हम आ रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, जब रिसेंटली अभी विजिट पे थे, तो हमारे अजीज़ ने पूछा क्या इंडिया का जिक्र है बाइबल में, तो सरफराज ने फ़ौरन बड़े फ़ख्र के साथ रेफरेंस बाइबल का दिया। उस वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ कि हमें सचमुच इंडिया, भारत के बारे में बात करनी चाहिए, जैसे खुदा ने कहा, कि उसने कहा ही नहीं बल्कि करके दिखलाया, जहाँ से ऐसी मोहब्बत की उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और उसमें भारतीय नागरिक यानी कि भारतीय सदस्य और भारत के लोग भी जो है उसमें शामिल, उस मोहब्बत में। और आप सब ने चाइना की प्रोफेसी के बारे में जब बताया तो आपने बहुत ही अप्रिशिएट किया, और मुझे उसके प्रोग्राम के फ़ौरन बाद बहुत इनकरेजिंग कॉल्स आई। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा आपने बताया कि जो चाइना के लोग हैं किस तरह खुदा के आखिरी वक्त में प्लान में फिट होते हैं। सो लेट्स आस्क सरफराज टू प्रे एंड लीड अस इनटू प्रेयर, और उसके फिर बाद जो है बाकी की बातचीत होगी। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। हम अपने सरों को झुकाते खुदावंद तेरे सामने, क्योंकि तू ही सजदा के लायक, तू ही वाहिद खुदा है जिसको हम मानते हैं, और पूरी दुनिया, कायनात खुदावंद तेरे हाथों की कारागरी है। खुदावंद इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, और खुदावंद तेरी मदद मांग लेते हैं। प्यार खुदावंद, हमारी अकल को खोल और समझ को खोल, ताकि हम इसको जब कलाम मुकद्दस को पढ़ें, इस पर गौर करें, इस पर अमल करने वाले हों, और खुदावंद बहुत सारा फल हमारी ज़िंदगी में से निकले। खुदावंद परमजीत का खुदावंद ज़िम्मा ले, इसकी ज़ुबान का ज़िम्मा ले प्यार खुदावंद यीशु मसीह, और मुझे भी खुदावंद अपने हाथों में ले, और उन अजीज़ों को जो इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं प्यार खुदा अपनी बाहों में ले, और मोहब्बत भरा हाथ खुदावंद अपना बढ़ाकर प्यार खुदावंद एक एक जान को छू जो खुदावंद इस वक्त तेरा कलाम सुन रही है। खुदावंद बड़ी बरकत दे, इस दुआ को सुना और आपने कबूल की है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। बेशक तसल्ली मिलती है हमें खुदा की बातों को पढ़कर, सुनकर और जानकर, और जब हम मिलकर बैठकर दुआ, इबादत, नमाज
اور مدد سرائی کرتے ہیں تو خدا کا روح شامل ہو جاتا ہے. شریک ہو جاتے ہیں وہ مقدس لوگ جو ہم سے پہلے یہاں سے جا چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے خدا نے یسوع کی محبت میں اپنی جان دی. اور مارٹرز کو بھی جب ہم یاد کرتے ہیں جو شہید ہوئے یسوع کے نام میں, ان کو سلوٹ کرتے ہیں. آئیں چلتے ہیں ہم انڈیا کی طرف. میرا بھارت مہان بھارت, آف کورس میری پیدائش بھارت کی ہے, انڈیا کی ہے. میں بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں بھارتیہ ہوں, انڈین ہوں. تو آج انڈیا کے بارے میں بات چیت کروں گی. بے شک بہت چھوٹی عمر میں برطانیہ میں آ گئے تھے, لیکن انڈیا جو ہے دنیا کا بہت بڑا, بہت امیر, یعنی کہ سونے کی چڑیا اسے ایک وقت تھا, اس کا نام گولڈن سپیرو اسے کہا جاتا تھا, سونے کی چڑیا انڈیا. اگر دیکھیں تو پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کو ملا کر اکٹھا کریں تو ایک دنیا کا بہت بڑا حصہ زمین کا جو ہے ہمارے کہہ لیں ہمیں میراث میں ملا ہے. یو نو اف وی جسٹ ٹیک اوے the borders of پاکستان اینڈ بنگلہ دیش, اور انڈیا جو تھا ایک پورا ایک بڑا ٹکڑا تھا بھارت جو تھا. کوئی شک نہیں. اور اس میں برما اور بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں اب آزاد ہیں, لیکن یہ انڈیا, اب اس کو ہم یہ کہیں کہ انڈین کانٹیننٹ کہتے ہیں. جی, انڈین کانٹیننٹ کی بات کریں, جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی, بنگلہ دیشی, لیکن پھر بھی جب ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انڈین کانٹیننٹ کے ہم باسی ہیں. جی, ہاں جی, وہاں کے رہنے والے ہیں. تو چلتے ہیں آگے. آج انڈیا مہان ہے, اور جو خوبصورت کلرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو جھنڈے کے ہیں, انڈیا کے فلیگ کے. اور مجھے بچپن اپنا یاد آتا ہے جب یہ ترنگا لہرایا جاتا, 3 رنگ اس میں ہے, اور جب یہ اسکول میں لہرایا جاتا تھا بچپن میں, مجھے ابھی تک بھی یاد ہے, ایون دو آئی واز 8, 9, 10 years old, but I still remember کہ اس جھنڈے پہ ہم کتنا فخر کرتے ہیں, اور آج بھی کرتے ہیں, کیونکہ آف کورس یو نو though we live here, یو کے میری کنٹری ہے, لیکن جہاں میری پیدائش ہوئی اسے جب جا کر ہم جاتے ہیں, بھارت انڈیا جاتے ہیں, تو دل خوش ہو جاتا ہے. sometimes we refer it to as our fathers, forefathers land. کئی بار میں کہتی ہوں کہ میرے باپ دادا کی یہ زمین ہے, لیکن میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ میری بھی پیدائش انڈیا کی ہے. سو اوکے, لیٹس موو آن فردر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں اور بنگلہ دیش کے ہیں اور برما اور جہاں کہیں پہ بھی آپ رہنے والے ہیں, آپ کی پیدائش ہے, اور اس وقت اگر پیدا بھی نہیں ہوئے آپ انڈیا کو جانتے ہیں اور اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں بائبل کی نبوت. وی ٹاکنگ اباؤٹ بائبل پروفیسی, اور کس طرح سے انڈیا کا ذکر بائبل میں کس طرح سے آتا ہے. سو دس مائٹ بی اے سرپرائز فار مینی آف اس, کیونکہ جیسے کبھی اس کا ذکر نہیں ہم نے سنا, نہ کبھی کیا جاتا ہے. تو بائبل اس کا ذکر کرتا ہے کہ جو انڈیا کے, بھارت کے رہنے والے لوگ ہیں, ان کی شروعات کہاں سے ہوئی, وہ کون تھے. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میپ ہے جو انڈیا کا. فل اسکرین پہ آئے تو میں تھوڑا سا, کیونکہ میری آئی سائٹ اتنی اچھی نہیں رہی کہ میں ذرا دیکھ سکوں, ٹھہرے میں پھر اپنی آنکھیں پہن لوں. ہاں جی, یہ دیکھیں مدھیہ پردیش, مہاراشٹر, کرناٹکا, یہ سارے جو ہے, اڑیسہ, ویسٹ بنگال اس طرف چلے جائیں, یہ آگے بہار, اتر پردیش, دلی, پنجاب, ہریانہ, راجستھان, گجرات. کتنے جتنے اس کا خوبصورت رنگ ہے اس جھنڈے کا, اتنے ہی خوبصورت لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے. تو میں نے جو ہے کوشش کی ہے کہ ان علاقوں میں سے آپ لوگوں کو دیکھ سکیں. سب سے پہلے خود آپ مطلب پہچان جائیں گے یہ کون سے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں. سو تصویریں اگر جیسے جیسے آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, پہچان کرتے ہیں. پہلے انٹروڈیوس کرواتے ہیں آپ کو, یہ میرا رنگلا پنجاب, پنجاب کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. نپو you'll have to move me out of the way. اینڈ میں چاہتی ہوں کہ فل اسکرین پہ دیکھیں. ہاں جی, یہ دیکھیں, بالکل جب ہم دیکھیں اس طرح کی ٹیم پنجابی تے سانو فخر ہوندا, مان ہوندا, ساڈا پنجاب سونا تے رنگیلا پنجاب. ہاں, تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلچرل ان کی ڈریس ہے, پنجاب دے کلچرل جڑی ڈریس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نے. اے ساڈا ماحول اتنے حکا پینا, بزرگاں دا کٹھے بیٹھنا, گل بات کرنا. اور جو پاکستانی پنجاب ہے اس کا بھی سملر ماحول ہے. یہ پنجابی عورتوں دا سویرے اٹھ کے لسی رڑکنا, پھر جو ہے کام کاج کرنا, کھیتاں دے وچ کام ہو رہا ہے, اور کسان جڑا ہے اپنی فصل نو کٹ کے لے کے اور فخر کردا اپنی کھیتی باڑی دے اوتے. سو یہ تو ہے پنجاب کا رنگ. اور نیکسٹ ہم لیتے ہیں تصویر کو, تو پھر اس کے اکارڈنگلی مجھے پتہ چل جائے گا جیسے اسکرین پہ آئے گی. یو نو وی کین لک ایٹ گجرات, وی کین لک ایٹ راجستھان. یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ دس از تامل. ہاں جی, یہ تامل کے لوگ ہیں. آئی مین تامل جو ہیں, یہ تو مطلب ہاں جی, ہاں جی بالکل. تو یہ ساؤتھ کے لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ اپنی ٹریڈیشنل ڈریس میں ہیں. جو فیسٹیولز ہوتے ہیں اس میں ان کی بڑی یہ کاسٹلی کاسٹیومز ہوتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ گجرات
beautiful اور اتنے خوبصورت ان کے جو ڈریسز ہیں you know if you see them on the full screen you see the impact ان کا جو ڈریس کا جو خوبصورتی ہے یہ دیکھیں کتنی اس کے جو سیکوینس جو اوپر لگائے ہوئے ہیں یہ جو کلر ہے اس کا کمبینیشن اور ایسے ہی ان کے دل خوش ہیں سرفراز جیسے ان کا رنگ ہے ان کے کپڑوں کا وہ ایکچولی جو ان کے دل اور دماغ میں جیسے رنگین زندگی ہے you know تو اسی طرح سے نظر آتا ہے. جو گجرات کا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا مجھے لگا. تھینک یو ایور سو مچ. اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کیا ہے. آف کورس دیز آر مطلب کلچرل کہہ لیں کہ ڈریسز ہیں. ہاں جی یہ راجستھان کے آپ دیکھ سکتے ہیں گرمی وہاں کافی ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ بہت ہی جو کہتے ہیں کہ اسٹرانگ کلرز کہتے ہیں جن کو یہ بولڈ کلرز جو ہے پہنتے ہیں جس سے دھوپ کے ساتھ اور بھی ان کا نکھار ان کے کپڑوں کو آتا ہے. اور یہ کلچرل ڈریسز میں آج ہم کو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ انڈیا میں بھارت کے مختلف علاقوں میں کس طرح کے لوگ رہنے والے ہیں. تو یہ راجستھانی جو ڈانس ہو رہا ہے ساتھ میں اور یہ خوبصورت ان کی ڈریس یہ بہت فخر کرتے ہیں. آف کورس انڈیا کے ڈفرینٹ جو کلچرز میں ڈفرینٹ جیسے اسٹیٹس ہیں ان کے اپنا اپنا بہت ہی اسٹرانگ روٹس ہیں اور اس پہ بہت وہ فخر کرتے ہیں. اسی لیے جو ہے کبھی بھی اگر گجرات نعرہ لگائے کہ ہمیں آزاد کر دیا جائے الگ کر دیا جائے تو انڈیا کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میرا بھارت مہان اور اس میں جو ایک یونٹی اور ایکتا ہے ستیہ میو جیتے ہے جو اس کا نعرہ ہے وہ سچ مچ پیارا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اسکولوں میں بھی ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ بھارت کے لوگ سچ مچ ایک دوسرے کے مذہب کی دھرم کی اور ایک دوسرے کے بزرگی کی بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں. اوکے ڈونٹ یو نو سے کہ آج کل جو انڈیا میں ہو رہا ہے بیکاز دیٹس ناٹ دی کائنڈ آف بھارت دیٹ آئی نیو. وہ انٹرٹینمنٹ بزنس ہے. ہاں مطلب ویسے بھی جو ویسے انڈیا لڑکیوں پہ بھی جو ریسنٹلی اتیاچار ہوئے ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے ایک چرخہ یہ کہتے ہیں ویل کا جو نشان ہے. ہاں جی اس سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم گاندھی جی کی جو سیکریفائس ہے بھارت کے لیے اسے بھی یاد کرتے ہیں. اندرا گاندھی کا جو مطلب جو انہوں نے کیا اپنا سروس پوری دی اپنی شی واز پرائم منسٹر فار اے لانگ ٹائم اور میرے دنوں میں وہ تھی جب میں چھوٹی تھی تو ہر لڑکی کو یہی ٹیچر کہتی تھی کہ تو نے کل کی اندرا گاندھی بننا ہے. سو دیٹس اس طرح سے سوچ جو بچے کی وہ رکھتے تھے. سو یو نو وی ریئلی بلیس ہر سول. انہوں نے بہت کام کیا اور خاص طور پہ انڈیا کو جب ہم جوڑ کر ملا کر رکھا. اور آف کورس یو نو وین پالیٹکس اینڈ ریلیجنز جب مکس کرتے ہیں تو بہت سارا دھماکہ ہو جاتا ہے اور اس سے بہت غلط افیکٹ ہوتا ہے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمبر ایوری تھنگ ان اے گڈ وے اور پازیٹیو جو ہے میں اس کو یاد رکھنا چاہتی ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیارے انڈیا کے لوگ ہیں. یو نو دے could be like Hindu, Sikh, Christian, whatever. It doesn't matter what your religion is. That's one freedom you have in India. کہ اس میں کوئی مذہب کا جو نہیں ہے کہ کرسچن ہے تو اس کو سیٹ نہ دو اس کو نیچے بٹھاؤ اور اگر یو نو کوئی اور بڑا کوئی ریلیجن ہے تو اس کو ایکچولی کرسچنز جو ہیں وہ ہندو کے بالکل برابر ہیں. ان میں کوئی جیسے ذات پات کا جو ہوتا ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے. سو اوپر نیچے نہیں ہے. ایوریبڈی از ایکول ان انڈیا اور جابس بھی ان کو پراپرلی اسی طرح سے پرووائڈ کی جاتی ہیں. ڈسکریمنیشن نہیں ہے بالکل بھی. اینڈ دیٹس سم تھنگ دیٹ میکس می ویری پراؤڈ آف مائی کنٹری. اور میں شکر کرتی ہوں کہ انڈیا نے بہت ہی اپنا نام بھی کمایا ہے محنت بھی کی ہے. اینڈ آف کورس جہاں کہیں بھی دنیا میں رہ رہے ہیں انڈینس ان کو بہت پریز مل رہی ہے. سرفراز دے ویری ہارڈ ورکنگ پیپل اینڈ پلس دے ویری فیتھفل پیپل. بڑے ایماندار لوگ گنے گئے ہیں. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ ہماری روٹس اتنی اسٹرانگ ہے کہ وی کین میک این امپیکٹ. ہم جو ہے اگر محنت کریں جیسے انڈینس کر رہے ہیں دے بیسکلی پٹ دیئر فیملیز آن دا میپ. یو نو پورے مطلب جن کو کوئی جانتا نہیں تھا آج ساری دنیا میں ان لوگوں کو جانتے ہیں. سو یو نو اٹس ریئلی سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. اوکے یہ سب کچھ جی. اور میم میں جو آپ نے ابھی باتیں کی ہیں یہ وجہ ہے انڈیا کی آج ترقی کی کہ وہاں یونٹی ہے اور وہاں جو بے شک چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن عام طور پر یعنی گورنمنٹ لیول پر یا عام جو لیول ہے ان کا وہ ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. کوئی ایسی بات نہیں. بے شک آپس میں چھوٹا موٹا ہوتا رہتا ہے لیکن جو ان کا لا ہے اس میں بالکل نہیں ہے. سب برابر ہیں. اسی لیے آج انڈیا جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور ترقی کرتا جائے گا. چونکہ اگر جہاں فیتھفلنس ہو لوگوں کی اپنے ملک کے ساتھ تو وہاں ہمیشہ ترقی ہوتی ہے. اور سب کو ایکول یعنی سب کو ایک جانا جائے تو ہمیشہ وہ ٹوٹ نہیں سکتے. تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ انڈیا کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے عوام کے لیے اور جو یہاں آج پروگرام دیکھ رہے ہیں پرمجیت ان کو یہ خدا پر ہمیں فخر ہے. اور پھر ہمیں
اس ملک کی جو دھرتی ہے جہاں سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس پر بھی وہ ہماری ایک کہتے ہیں مثالی طور پر کہتے ہیں کہ وہ ماں کی طرح ہوتی ہے اور ہم اپنے اپنے ملکوں کو بڑا پیار کرتے ہیں. جی بالکل ایگزیکٹلی. ان the coming days I'm sure we're going to talk about Pakistan and Bangladesh and Burma as well کیونکہ وہ بھی بائبل پروفیسی میں ہے اور اینڈ ٹائم میں ان کا بہت بڑا رول ہے. لیجیے میں آپ کو لے چلتی ہوں بیہائنڈ دا سینس کہ جب آپ نے پوچھا کہ کیا انڈیا کا ذکر بائبل میں ہوا ہے تو بک آف ایسٹر جو ہے اس میں استر کی کتاب پہلا چیپٹر اس کی پہلی آیت میں ہے جو ہے انڈیا کا ذکر آتا ہے. سو مطلب آپ حیران ہوں گے کہ واقعی انڈیا خدا کے پلان میں ہے, خدا اسے جانتا ہے. جی عزیزو بالکل جانتا ہے کیونکہ یہ بائبل کی نبوت ہے. اس میں جو پوری ریسرچ کے ساتھ آپ کو بیک گراؤنڈ دیں گے کہ کس طرح سے جو بھارت جو کا مطلب اس کا گزرا ہوا کل, اس کا آج اور مستقبل آنے والا جو ہے مطلب اس کی گواہی آپ کو بائبل میں ملے گی, وٹنس ملے گا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جو انڈیا ہے بہت دنیا کا ایک کہہ لیں کہ بہت بڑی کنٹری گنا جاتا ہے اور اسے بہت ہی مطلب صدیوں سے ان کی ہسٹری ہے اور جو بڑھتا جو گروتھ اس کی بہت زیادہ ہے ہر لحاظ سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے آف کورس وی ڈونٹ مطلب ایگری نہیں کرتے کہ جیسے آئیڈل ورشپ بہت ہوتی ہے اس میں نہیں, کیونکہ بائبل ہمیں منع کرتا ہے کہ ہمیں اس کی تصویر بنانا یا اس کا بت بنانا نہیں چاہیے. لیکن ان کی جو اسپرچویلٹی ہے بھارت کی I know we don't agree with the way وہ پریکٹس کرتے ہیں. Let me finish. جو پریکٹس کرتے ہیں we don't agree with that کیونکہ ہمیں بت پرستی کرنا یا بتوں کے آگے جھکنا یا دھوپ دیا یہ کرنا منع ہے. تو اس لیے لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں whether they are بزرگ ہیں, بچے ہیں, نوجوان ہیں, وہ spiritually they are awake اور بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں. وہ آتمک طور پہ جو ہے بھگوان کا بہت ڈر رکھتے ہیں, بہت خوف رکھتے ہیں. سو دیٹ سم تھنگ دیٹ ایون اگر کوئی امریکن سے پوچھیں کہ آپ کے انڈیا کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ سب سے پہلے ایک تو بہت خوبصورتی ہے وہاں, ان کو رنگ بہت پسند ہے انڈینز کا, اور ان کا جو فیچرز ان کے بہت ان کو وہ کہتے ہیں کہ انڈین بہت بیوٹیفل ہوتے ہیں. اور دوسرا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرچل بہت ہوتے ہیں. سو دیٹس اے ریئلی لولی کمپلیمنٹ جو ہے ہمارے بھارتی لوگوں کو ملتی ہے. وزٹ کرنے جاتے ہیں اور وہاں صرف اور صرف یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ وہ اسپرچل لیول اور وہاں کی جو عبادات اور جو کچھ ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور دنیا پہ ان کا جو ہے انفلوئنس دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, یہ آپ اور میں سب جانتے ہیں. اور کیونکہ اکنامکلی بھی وہ جو ہے ان کا امپیکٹ ہے دنیا پہ اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے تھوڑے ابھی پچھلے سال ہی جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے وہ انڈیا ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے لوگوں کو جاب دی جائے. سو امیجن کریں کہ ان کی اکانومی کے کس عروج پہ ہوگی کہ اگر وہ جو سپر پاور ہے دنیا کی ان کے پریزیڈنٹ جا کے ان سے اپیل کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ دیکھتے فردر مور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایتھنکلی جیسے آپ نے کہا انڈین کنٹریز لائک پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ ساری جو ہے انڈین اینسیسٹری ہے, یعنی کہ انڈین جو جن کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ 1/4 آف دا ورلڈ پاپولیشن کو مطلب. سو جب میں خدا کے کام کے لیے نکلی تو مجھے بہت ساری مطلب میری جو بلیک سسٹرز ہیں انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے پیم خدا نے آپ کو کیوں بلایا ہے, کیونکہ 1/4 آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ جو ہے وہ آپ کی ہے. خدا نے آپ کو اتنا بڑا جو زمین کا حصہ اور اس کے لوگ دیے ہیں that you have to یہ خدا کے بلائے ہوئے لوگوں کو اس کی سمجھنے کی بات ہے. اور میں نے یہ کمپلیمنٹ کو اس وقت لیا اور میں سوچنے لگی I don't even know پنجاب کے باہر میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں کتنے, لیکن جب ہم نے دیکھا بھی میپ پہ کتنے طرح کے لوگ رہتے, کتنے کلچرلی وہ جو ایکٹیو ہیں اور کتنا مطلب پاپولر ہے جو انڈیا جو ہے مہان ہمارا. تو اس کے بارے میں اچھا جیسے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی پلیز آپ پڑھ دیں گے. ہاں جی ایسٹر, we were looking at ایسٹر. ہاں جی 1:1 پہلا باب اور پہلی آیت ہے. اخویرس کے دنوں میں, اخویرس بادشاہ کے دنوں میں ایسا ہوا کہ یہ وہی اخویرس ہے جو ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا. ٹھیک ہے جی, یہ اتنی پہلی آیت ہے کہ ان دنوں میں جب اخویرس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو قصر سوسن میں تھا بیٹھا. تو یہ پہلی آیت میں ہی اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, پہلا چیپٹر اور پہلی آیت. اخویرس کے دنوں میں ایسا ہوا, یہ وہی اخویرس ہے جو ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا. تو ہندوستان کا نام اس میں موجود ہے. جی بالکل, اس میں واقعی اس نے 127 پروونسز پہ جو تھا رین کیا ہے نا, اور یہ انڈیا ٹو ایتھیوپیا تک تھا.
اس کا راج جو تھا فرام انڈیا ٹو ایتھیوپیا تک تھا جی ٹھیک ہے اوکے تو اگر ہم اس سے آگے پیچھے چلیں تھوڑا سا اور دیکھیں اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں خداوند کے مقدس کلام میں جینیسس چیپٹر 10 ورس 6 to 8 یہ پہلا مطلب جو اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے کہاں سے یہ جو انڈیا کے لوگ آئے اور کس کی اولاد ہے تو ہمارے پاس تصویر ہے دا سنز آف ہیم جو تھے ان کا نام ہے اس میں لکھا ہوا اور پھر آگے جو ہے اس سے جو ہے دنیا پہ جو تھی لوگ جو پھیلے جیسے آگے بڑھتے گئے جینیسس 10:6-8 پلیز آپ جی میں پڑھتا ہوں عزیز بہن بھائی پیدائش کی کتاب اور اس کا 10 باب اس کی 6 آیت اور بنی حام یہ ہیں کوش اور مصر اور فوت اور کنان اور بنی کوش یہ ہیں سبا حویلا سبتا اما اور سبتکیہ اور بنی رما یہ ہیں تو یہ پہلی 6 آیت میں کہاں تک 8 تک ہاں جی 8 تک پڑھے اور 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے اور کوش سے نمرود پیدا ہوا اور کوش سے نمرود پیدا ہوا وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے نمرود جو تھا بادشاہ تھا بنا اس کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں بیبلون سے اس کا بہت لنک ہے لیکن کش پہ ہم ذرا کانسنٹریٹ کریں گے کہ کش کا مطلب کیا ہے ہیبرو زبان میں ہیبرو ورڈ فار ایتھیوپیا از ایکچولی کش کا مطلب ہے ایتھیوپیا جی کش ہاں بالکل اور اس کی جو ایسٹرن برانچ ہے جو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے انڈیا کے ساتھ سو ویئر ایکچولی ایتھیوپینس میں سے جو ہے ہم انڈینز ہیں بہت سارے ہے نا اور اس کی آگے جا کے اور بھی اس کو ذرا ڈیٹیل میں ہم پڑھ لیتے ہیں اور جو لیبیا کے لیے جو ہے آپ نے پڑھا اس کا جو ہیم کے بیٹے تھے خوش مزرائم اور پت لکھا نا پت اینڈ کینان یہ بیٹے تھے آگے تو جو پت ہے وہ لیبیا کے لیے ہے وہ جو تھا ہیم کا تیسرا بیٹا تھا اکارڈنگ ٹو جینیسس چیپٹر 10 ورس 6 جی جی جس کی ایسٹرن برانچ جو تھی کش کی طرح تھی یعنی کہ ایتھیوپیا کی طرح تھی اینڈ دیٹ از واٹ از ایکچولی آئیڈینٹیفائڈ ود انڈیا ٹھیک ہے اور یہ جو ان کے اسکالر کی میں ریفرنس دے رہی ہوں جو مڈل ایسٹ کی پروفیسی میں ماہر ہیں ان کی یہ ریفرنس ہے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ بائبل میں ایسٹر کی کتاب میں چیپٹر 1 ورس 1 جس میں ہم نے پڑھا کہ اس میں جو ہے انڈیا کا ذکر آتا ہے اور یہ جو تھا انڈیا ٹو ایتھیوپیا تک جو تھا اس 127 جو پروونسز تھی اس میں تھا اوکے اب انڈیا کا ببلیکل پاسٹ اور فیوچر اس میں کچھ ہمیں ملتا ہے بائبل سے تو ہم دیکھتے ہیں انڈیا جو ہے جیسے بہت بڑا مطلب ملک ہے جیسے ہم نے پہلے بھی سے بتایا اور کیا بائبل کیا اس کے بارے میں آگے کہتا ہے انڈیا کا کیا فیوچر ہے کیا انڈیا کی کوئی ہسٹری ہے جو بائبل سپورٹ کرتا ہے یا کوئی چرچ کا ایسا انفلوئنس رہا ہے جس سے ہمیں ملے کہ ہاں واقعی وہاں مسیحی گئے تھے یا کوئی ڈسائپل یا اپوسل گیا تھا اس کا ویری اسٹرانگ پروف ہمیں ملتا ہے اور بہت سارے جو کہتے ہیں کہ جو ہیریٹیج پہ جو لکھتے ہیں جو شیئرڈ ہیریٹیج ہوتا ہے جس پہ لکھتی ہیں کتابیں لکھتے ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہے میں نے دیکھی ہیں آف کورس آئی کانٹ مینشن ایوری تھنگ لیکن اگر ہم دیکھیں جینیسس چیپٹر 3 اس کی ورس 20 ایڈم نے اپنی بیوی کا نام جو تھا ایو رکھا کیونکہ اسے وہ جو تھی شی واز دا مدر آف آل لیونگ جو ایڈم اور ایو تھے اس کا ذکر ہم جب پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ سب سے پہلے خدا نے آدم اور حوا کو بنایا جو پہلی دو تھے جان جن میں جان ڈلی یعنی کہ آدم اور حوا جینیسس 3:20 ہاں جی کیونکہ بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم سب آدم اور حوا میں سے جو ہے آگے ان کی اولاد ہیں ہاں جی پیدائش کی کتاب اس کا چیپٹر 3 اور ورس ہے 20 یعنی 20 اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے جی بالکل کیونکہ وہ سب زندوں کی ماں ہے تو اب ہم اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو انڈین ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہے کیونکہ وہ بھی ایک ریس ہے انسانوں میں سے ایک مطلب انسان ہیومن ریس ہے تو وہ بھی اس میں انکلوڈڈ لکھا ہے کہ وہ سب آل لیونگ سب کی وہ جو ہے مدر ہے جو ایو ہے سو فردر مور ہمیں جو ہے نوآ کا جب دیکھیں خدا نے اس کو حکم دیا تو نوآ کی جو فیملی تھی اس میں جو جب سیلاب آیا تو اس میں جو بچے تھے جب خدا نے اسے حکم دیا نوآ کو اور اپنی وہ کشتی پہ سب کو لے گیا نوآ زاک اس نے بلڈ کیا جس سے 70+ ایئر لگے 100 سال تک اسے بناتا رہا تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے خدا نے حکم دیا تو وہ جو تھا وہ اور 8 مطلب ٹوٹل اس کے جو ممبر تھے فیملی کے بچے اور اس کے بعد جو تھا ساری دنیا پہ سیلاب
فلڈ آ گیا تھا. سو نوآ کے جو بیٹے ہیں ان کی آگے, کیونکہ اس کو ریفرنس کو ہم نے کافی بار دیا ہے, مے بی وی کین اسکپ بیکاز کافی کچھ ہم نے کور بھی کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے چیپٹر 9 ورس 18 میں کہ جو تھا ہیم کا, کیونکہ ہم ہیم کے بیٹوں کا بات کر رہے ہیں, ہیم اینڈ جیپھت جو تھا, یہ وہاں سے جو تھا جب سیلاب رک گیا, جب کشتی سے باہر نکلے, آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے اون ٹائم میں کہ خداوند کے خادم نوآ, اس کی بیوی, بچے جو تھے وہ سب کو لے کے آگ میں چلے گئے, پانی آیا, ساری دنیا پانی کے نیچے تباہ ہو گئی. اور اس کے بعد جب وہ آگ رکا, جو نوآز آرک جو کشتی رکی, تو 9:18 میں دیکھیں, 9:18 جینیسس 9:18. ہاں جی, یہاں یہ لکھا ہے, اور نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم, حام اور یاف تھے, اور حام کنعان کا باپ تھا. ٹھیک ہے. اور 19 آیت میں یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے, اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی. ہاں دیکھا, اب ہو گیا نا کنفرم, ایڈم اور ایو سے یہ, پھر آگے جب ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا سارا, تو اس کے بعد یہ جو بچے تھے اس کے آگے جو تھے. اور the sons of Ham were Cush, Genesis 10:6-8, اس میں ہم نے نام پڑھے ہیں ان کے سب کے, ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ ہیبرو ورڈ جو کش کے لیے جو ہے ایتھیوپیا بھی ہے, تو اس لیے جو ہے انڈیا جو ہے اس کی ایسٹرن برانچ بنتا ہے. اور ہیم اور اس کی جو وائف تھی 10:6 میں جیسے ہم نے دیکھا, اور ان کے نام آگے دیکھے. اور کش کا ایکچولی مطلب ہے کالا, بلیک. ہیبرو میں کش کا مطلب جو ہے اس کا مطلب ہے بلیک. اور اسے زیادہ تر جو اسکالرز ہیں اسے جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اسے ایتھیوپیا کہتے ہیں. کش کا مطلب ایتھیوپیا, لیکن کش کا مطلب انگلش میں ہے بلیک. رائٹ. کیونکہ جو یونانی لوگ تھے, جو گریک لوگ تھے, وہ کش کی اولاد کو ایتھیوپینز کہتے تھے, یعنی کہ کالا کہہ کے بلاتے تھے, کیونکہ وہ کالے رنگ کے تھے, رنگ و نسل کی وجہ. ہاں جی. لیکن وہ جو کش کی جو اولاد ہے اس وقت وہ ماڈرن نیشن آف ایتھیوپیا ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. تو ہیبرو میں اس کا مطلب تھا کالا, اور جو یونانی لوگ تھے اسے کالا کہہ کے بلاتے تھے. ٹھیک ہے. یہ جینیسس چیپٹر 10 ورس 8-10 میں لکھا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر بھی کر دیا بیبیلون کا. کش جو تھا وہ بابل کے علاقے میں, یعنی کہ جو اس وقت عراق ہے, اس میں وہ سیٹل ہو گیا, اور اس کا کش کی جو اولاد تھی اس کا جو تھا بہت دور دور تک پھیل گیا. اور میں ایک تھوڑی سی کہہ سکتا ہوں ایک بات آپ, سوری, کہ کش کا جب کہا گیا تو اس کا مطلب کہ اس کو افریقہ نہیں کہا گیا بلکہ کش کہا گیا. تو کش جو تھا پھر کش کا بہت جب وہ وہاں بس گیا, جب بیبیلون میں آ گیا, تو اس کے جو زیادہ تر بچے تھے وہ کالے رنگ کے تھے. وہ سینٹرل عربیہ, سدرن کوسٹ آف ایسٹ افریقہ, یہاں تک دور دور تک, یعنی کہ کلڈین جو, جن کو ہم کلدیوں کا علاقہ کہتے ہیں, کلدی جو لوگ تھے اور اسیرین لوگ تھے, وہ کشو کہلائے, KUSHU, کشو کہلائے. اور اس کا مطلب ہے جو ایتھیوپین لوگ تھے ان کے لیے یہ تھا. لیکن آف کورس یہ ایسٹ افریقہ تک مطلب چلے گئے, سینٹرل عربیہ میں بھی چلے گئے, اس لیے کئی لوگ جو ہیں بہت مطلب ہمیں کافی ڈارک رنگ کے نظر آتے ہیں, تو بالکل لٹرلی بلیک ہی لکھا ہوا ہے. تو کشو لوگ یہ کہلائے. کلدی جو لوگ تھے, عراق کے لوگ تھے, سیرین لوگ جو تھے, اسے کش کہتے تھے. اچھا, کش کے جو آگے بیٹے ہوئے تو وہ یعنی کہ ایشیا کہہ لیں rather than افریقہ, وہ اس کے آگے, ایشیا کے آگے جب سپریڈ ہوتے گئے تو آگے بڑھتے گئے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ ایتھیوپینز میں سے جو ان کی آگے اولاد ہوئی ہے, تو انڈین, کیونکہ ان کے بال جو تھے, اس میں ڈفرنس یہ ہے, ایک تو جو تھی جب بابل کا برج جب گرایا گیا اس کے بعد زبانیں بدل گئی. ٹھیک ہے. تو یہ لینگویج کا بھی ہوا. پھر ناٹ جسٹ لینگویج, لیکن ان کے بال بھی ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ جو ان کے زیادہ جو ایسٹ افریقن ہے یا ایتھیوپین کہہ لیں, ان کے چھوٹے چھوٹے باریک باریک گھنگرالے بال ہوتے ہیں, اور جو ہم انڈینز ہیں ہمارے زیادہ تر اسٹریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ان کا تھوڑا سا اسٹریٹ ہیئر ہے, اور ان کے زیادہ کرلی ہوتے ہیں. پھر جو ایتھیوپین ہیں وہ آلموسٹ کہہ لیں کہ سیم از انڈینز ہیں, کہ سم آف دیس ایتھیوپینز آپ ان کو دیکھیں ان کے فیچر بالکل انڈین جیسے ہیں. بالکل. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب ہم ایک دفعہ کینیا میں تھے, تو جہاں وہاں کی جو لیڈی تھی, کچھ اسٹوڈنٹ تھے وہاں, اور وہ ایتھوپین, وہ بالکل پتہ ہی نہیں تھا لگتا, ان کے لمبے بال تھے, بالکل اسٹریٹ بال تھے ایتھوپین
لیڈیز کے. اگر ہمیں ایک تصویر مل جائے سدرن انڈیا یعنی کہ شری لنکن سیلون کے لوگ، شری لنکا کے لوگ کی اگر ہمیں تصویر مل جائیں تو وہ ایکچولی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سدرن انڈیا میں سیٹل ہوئے سیلون کے علاقے میں، وہ کش کی اولاد کے لگے ڈسینڈنٹس تھے آگے. تو ایکچولی جو انڈینز کا رنگ ہے وہ اگر ہمیں تصویر ملے گی کہ شری لنکا کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا کافی ڈارک بھی ہوتا ہے کمپلیکس کے، مطلب ابھی تو کمپلیکشن جو ہے چینج بھی ہو گیا ہے، لیکن وہ جو پرانے جن کی بات کرتے ہیں، ایک سمتھس کلاسیکل ڈکشنری میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہسٹورین بتاتے ہیں کہ وہ ان کو دراونز کہا جاتا تھا. یہ جو سدرن انڈیا کے لوگ تھے، سیلون کے رہنے والے لوگ تھے، ان کو ڈراویڈنز ایسے کہا جاتا تھا. یہ اینشنٹ لوگ تھے جن کو سائبی بھی کہا جاتا تھا. سائبی لوگ بھی کہتے تھے. اور پھر جو بائبل ہے اس کا ذکر سیبا کا ذکر جو ہے جینیسس 10:7 میں ہم نے پڑھا، ڈیڈان سیبا. تو یہ سیبا لوگ ان کو کہتے ہوتے تھے جب تک یہ ایتھیوپین جو تھے کش کی اولاد آگے ڈسینڈنٹ جب تک یہ شری لنکا تک، نارتھ انڈیا تک، ساؤتھ انڈیا تک یہ پہنچے تب تک ان کو جو یہ کہا جاتا تھا. سو جوسفس جو ہیں ہسٹورین ہیں، انہوں نے بھی ریکگنائز کیا کہ ایسٹرن اور ویسٹرن کش ہے، یعنی کہ ایسٹرن میں بھی اس کی اولاد ہے اور ویسٹرن میں بھی اس کی اولاد ہے. اور اب ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا، ایک تو فیچر سے، کمپلیکشن سے، اور دوسرے بالوں سے. تو جو سیدھے بالوں والے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں انڈین ہو گئے. اوکے، تو اس میں جو ہے I have lot of references here but لیکن we don't need to go into them. Ezekiel chapter 38 verse 5 میں جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کش کو، یہ ریفر کرتا ہے ٹو انڈیا ٹوڈے. ایشیاٹک کش جو ہے، ایشیا کا جو کش ہے ایتھیوپیا سے باہر، اس کو انڈیا آج کہا جاتا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ انڈیا کی ہائیسٹ جو کاسٹ ہے they were called Brahmins، ان کو براہمن کہتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو راجپوت بھی، جو راجپوت قوم ہے اس کو بہت، براہمن اور راجپوت جو ہے کہتے ہیں کہ برابر کے، مطلب اونچی جاتی والے گنے جاتے ہیں کیونکہ کاسٹ سسٹم ہے، اور وہ ہائیسٹ ہوتے تھے. راجپوت کا مطلب ہوتا تھا کنگ اور چیف، یا راجا اس کا مطلب تھا جو راجپوت تھا. اور اس کو ہم اگر دیکھیں تو ہمیں اس کا مطلب ہے ہیبرو میں جو ہے اس کا فوٹ، جس پوت ہم نے پڑھا نا، پوت کو ایکچولی راجپوت ہے یہ. رائٹ، اوکے، ٹھیک ہے، راجپوت دا کنگ آف چیف، جو فوت ہم نے پڑھا ہے ابھی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب، اور ہیبرو میں پوت کا مطلب ہے واریر بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی لیے جو راجپوت ہیں وہ انڈیا کے واریئرز بھی مطلب کہلائے جاتے ہیں. اوکے، تو ہیم کے جو 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور صرف جو کش ان کا بیٹا تھا، اسی کا نام، اسی کا مطلب صرف بلیک تھا. کش کا جو تھا، ہام کے بیٹے تھے، ہام کے بیٹے تھے. اور کیونکہ جو کش کا بیٹا تھا ان میں سے ایک ہی وہ بیٹا تھا جو براؤن تھا، براؤن رنگ کا تھا، بھورے رنگ کا تھا، لائک مدم کلر کا تھا. اور کئی اس کے بیٹے جو تھے they were children of پوت کے بھی بچے تھے آگے، ٹھیک ہے. اور وہ بلیک تھے. کش کے بھی بچے براؤن اینڈ بلیک کہہ سکتے ہیں جیسے انڈینز کا رنگ ہوتا ہے. تو ناردرن انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے لائٹ بھی ہوتے ہیں، ڈارک براؤن بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بات ہو گئی کہ ہم ایکچولی ایتھیوپین میں سے آگے کی نسل جو ہے وہ انڈینز ہیں. کیونکہ خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ خدا جو ہے بیسیکلی آپ سب کو پیار کرتا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اسی لیے جو ہے جو ان کی لینگویج تھی، جب بابل کا ٹاور بیبل جب گرا دی گئی تو اس کے بعد ان کی اسپیچ، ان کی لینگویج بدل گئی اور پوری دنیا میں اسکیٹر ہو گئے. Okay, let's have a look at Genesis chapter 11 verse 1 پھر 6 to 9 اس کا دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی، پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب عزیز بہنوں بھائیو، اس کا چیپٹر 11 یعنی 11 باب، اس کی پہلی آیت. یہ اگر آپ اپنے ٹائم میں پڑھنا بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں وہی ہے لینگویجز کا جب بابل کا اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک صنعار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے. انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں. سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا. پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نہیں.
تو یہ برج بنا لیا. ٹھیک اوکے تو مطلب ان کی زبانیں جو تھی چینج ہو گئی تو اپنے اپنے علاقے میں وہ جو تھے لوگ چلتے جانے لگے. 7ویں آیت میں جو ان کی زبانوں میں خدا کی طرف سے مطلب کہ ایسا ہوا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں. ہاں بالکل اختلاف آ گیا. تو اس کے بعد جو تھا دنیا میں کہ ویریس علاقوں میں لوگ جو جا کے بسنے لگے اور جو انڈیا کا نام ہے اسے جو ہے ہیبرو میں اس ورڈ کو انڈیا کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو HOWW اصل میں عبرانی سوری آپ ہدو ہے. یہ عبرانی لفظ ہدو جو قدیم فارسی کے لفظ اندو سے تبدیل ہو کر عبرانی میں پہنچا. یہ لفظ سنسکرت کے لفظ سندھو کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ شاہ اخویرس کی مملکت کی مشرقی حد تھا. یہ جہاں سے سورج چڑھتا ہے تو اگر اخویرس یہاں عراق ایران کی طرف ہے تو ان کی مشرقی سرحد ہمارا جو ہے حصہ پنجاب اور سندھ آتا ہے. ٹھیک ہے پھر سے ذرا کلیریفائی کر دیں. ہدو عبرانی لفظ ہندو کے لیے ہدو ہے جو قدیم فارسی لفظ کے اندو سے تبدیل ہو کر عبرانی میں پہنچا. یعنی پہلے اندو تھا تو عبرانی کی جو شکل تھی ہدو تھا. ہدو پہنچا. یہ لفظ سنسکرت کے لفظ سندھو کی بگڑی ہوئی شکل یعنی اس کو چینج کیا گیا. جیسے اس کو ایک دفعہ سندھو کہتے ہیں اور دوسری جگہ 10 میل کے فاصلے پر ہدو کہتے ہیں. ٹھیک ہے اس طریقے سے چینجنگ آئی. اور یہ جو بادشاہ تھا شاہ اخویرس اس کی مشرقی حد تھا اور اس کا مطلب پنجاب اور سندھ ہے. آسر کی کتاب میں اخویرس بادشاہ کی جو بادشاہ تھی وہ پنجاب اور سندھ تک پھیلی ہوئی تھی. ویری گڈ. آگے ایسٹر کی کتاب میں چلتے ہیں اور پھر ایتھوپیا تک. جی بالکل. ٹھیک ہے اگر ہم ایسٹر بک آف ایسٹر چیپٹر 8 ورس 9 پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پورا حوالہ ملے گا اور بھی زیادہ کیونکہ انڈیا کا ذکر ہے آتا ہے بائبل میں 2 بار آیا ہے. 2 بار دوسری بار اب ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے کہاں ایسٹر 8:9. اس کے بعد جو ہے بہت سارے ببلیکل جو کنیکشن ہے انڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے. hopefully we'll be able to cover all this in this hour. We haven't got much time left. Esther 8:9 چلتے. عزیز بہنوں بھائی آسر کی کتاب اور اس کا 8 باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں گے. یہاں یوں مرقوم ہے سو اسی وقت تیسرے مہینے یعنی سیوان مہینے کی 23ویں تاریخ کو بادشاہ کے منشی طلب کیے گئے اور جو کچھ مردکی نے ہندوستان سے کوچ تک 127 صوبوں کے یہودیوں اور نوابوں اور حاکموں اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا کہ وہ سب ہر صوبہ کو اسی کے حروف اور ہر قوم کو اسی کی زبان اور یہودیوں کو ان کے حروف اور ان کی زبان کے مطابق لکھا گیا. جو اس نے میسج بھیجا پوری 127 صوبوں میں جس میں تھے انڈیا ٹو ایتھوپیا بھی تھا اور ہندوستان بھی تھا. تو بڑے اچھے ہمیں پاسبل کلوز مل رہے ہیں کہ جو انڈیا کا ذکر تھا اور پھر آف کورس خداوند یسوع مسیح کے آنے سے جو تھا کیا ہوا فرسٹ سینچری میں. اٹ از بلیوڈ دیٹ کرسچینٹی کیم ٹو انڈیا ان دا فرسٹ سینچری. جان چیپٹر 20 ورس 24 پڑھیں گے. Jesus named 12 men to be apostles and commissioned them to take the gospel to the world, according to Gospel of Matthew, chapter 28, verse 19 to 20. One of those was Bartholomew, and another was Thomas, who was called the twin. تو جو خدا کے خادم توما جو تھے وہ انڈیا میں گئے. In the early 3rd century کی بات یہ لکھی ہوئی ہے, خدا کے خادم نے اس کو ریکارڈ کیا ہے. بارتھولومیو اور توما جو تھے انڈیا کے 20 چیپٹر 20 ورس 24. بارتھولومیو جو خداوند کے شاگرد تھے انہوں نے انڈینز کو جو تھا کلام سنایا جو انڈیا کے رہنے والے تھے, اور جو متی رسول کی جو پوری انجیل ہے, متی کی جو انجیل ہی کہتے ہیں نا, جو گوسپل تھی اس کو سارا سکھایا ان لوگوں کو, بتایا کہ کیسے یسوع مسیح ان کے لیے مصلوب ہوئے اور کیسے ان کے ساتھ ہوا, کس طرح وہ دفنائے گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو اس طرح سے
मत्ती रसूल की जो गॉस्पल सुनाई जाती है, तो बार्थोलोमेव जो था उनकी भी मौत इसी तरह से हुई कि उनका सर नीचे और डाउनवर्ड करके उसको जो था मतलब दफनाया गया, क्रूसीफाई किया गया और उसको दफनाया गया। तो ये भी जो है एक टाउन है जिसका नाम है ग्रेट आर्मीनिया, जहाँ इनका हुआ मतलब हलाकत हुई। ओके, लेट्स रीड 20-24 क्विकली। मैथ्यू 20 और उसकी 23। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। ठीक है ना, दोनों भाइयों की बात की गई है यहाँ। ठीक है, ओके। ये माँ की इल्तिजा थी कि उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया। उससे कहा, अर्ज करने के उसने कहा कि तू क्या चाहती है। उसने उसे कहा फरमा के ये मेरे दोनों बेटे तेरे बादशाही में तेरी दाहिनी और बाहीं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। और जब बार्थोलोमेव और तुमा गए तो उन्होंने मत्ती रसूल की अंजील जो थी गॉस्पल उनके पास हिब्रू में, इब्रानी जुबान में जो लिखी हुई थी उनको दिया, और उन्होंने जो था उसको संभाल कर रखा। और ये जो है हिस्ट्री ऑफ द चर्च जो है उसमें हमें इसकी जो मतलब रेफरेंसेस मिलती हैं कि जो ये अर्ली जो अपोस्टल से दो यीशु के जो जिंदा शागिर्द थे वो भारत तक गए कलाम लेकर, क्योंकि उस अंजील के उस कहते हैं स्क्रिप्चर्स को पूरा करते हुए कि दुनिया के आखिर तक तुम्हें कलाम सुनाना है। तो इसलिए उनके पास ऑलरेडी मत्ती रसूल की अंजील जो थी पहुंच चुकी थी इन लोगों के पास। और दिखाना चाहते हैं कि जो कैन आई जस्ट क्विकली स्किप ओवर टू कि अर्ली चर्च के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि किस तरह से जो क्रिश्चियनिटी है इंडिया में गई। बेशक जो पहली कलीसिया थी वो चर्चेस बिल्डिंग्स नहीं बनाया करती थी, अगर आप देखें तो वो घरों में मिला करते थे। वी ऑल्सो हैव अ रेफरेंस कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि चर्च को इरेक्ट करना बिल्डिंग के लिए। इस वक्त जो है बहुत सारे जो हैं, सॉरी प्लीज मैं डिस्करेज नहीं आपको कर रही, लेकिन बहुत सारी जो कलीसियाएं हैं थक गई हैं एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, इमारत को खड़ा करने के लिए। वो इतनी तगड़ी हो ही नहीं रही कि एक बिल्डिंग को खरीद सकें, जिसके बोझ तले और जिसके गम के नीचे जो है उनकी जो है ख्वाहिशें जो है, ख्वाहिशें क्या कि मतलब वो स्पिरिचुअल जिंदगी से भी आवाज़ार हैं, क्या फिजिकल जिंदगी से भी आवाज़ार हैं। तो लेकिन जो अर्लियर क्रिश्चियन जो अर्ली चर्च थी वो बिल्डिंग्स नहीं बनाया करती थी, घरों में एक दूसरे के घरों में मिलते, रोटी तोड़ते और आपस में होली कम्युनियन करते। तो जो थी उनका मकसद था ना कि एक बिल्डिंग को $1,000,000 की बिल्डिंग को लेके खड़ा करना, उनका मकसद था कि कम्युनिटी को चर्च बनाना, यानी कि लोगों को सेव करना, लोगों को बचाना और खुदा के अंजील की मुनादी करना, बाप बेटा रूह कुद्दूस के नाम में उनको बपतिस्मा देना। ये उनकी सैक्रिफाइस होती थी, इसको वो अर्ली चर्च कहते थे। तो देखते हैं कि अगर हम गूगल पे भी जाएं तो देखें तो ओल्डेस्ट चर्च बिल्डिंग को हम ढूंढने लगे तो जहाँ तुमा का जाना हुआ गोवा में बताया जाता है, और दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वहाँ चर्च जो गूगल करें तो मुझे नज़र आई, तो इसलिए तस्वीर आपके सामने रख दी है। तो इतनी कोई वहाँ उस वक्त जब बार्थोलोमेव और थॉमस जब लेके गए तो वहाँ कोई ऐसा चर्च का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद जब ऑफ कोर्स पता चला कि कि वहाँ जो है जो कैथलिक चर्चेस जो थे उन्होंने बहुत इस बात पे जोर दिया। और इस वक्त आप देख सकते हैं वहाँ की खूबसूरत चर्चेस। दिस इज़ वन ऑफ द चर्चेस वेयर जो सेंट थॉमस जिसे तुमा जो था, अगर हम दिखाएं तो उसकी ग्लास ये इसके अंदर जो है उनकी बॉडी को अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ। ये कहा जाता है कि इनकी जो थी मौत ही डाइड पास्ट अवे इन गोवा। ये देख सकते हैं गिलास के कैबिनेट के अंदर, और मैंने खुद इसको देखा। मैं गोवा गई हूँ अबाउट 20 years ago, और आई वॉज शॉक्ड। आई वॉजंट क्रिश्चियन देन बट आई वॉज रियली शॉक्ड टू सी दिस। मैंने अपनी आंखों से ये खुद देखा हुआ है। इसको काफ़ी ऊंचाई पे जो है रखा हुआ है। तुमा का ये कहते हैं ये कि उसकी बॉडी है और अभी तक है, और ये कहते थोड़ी सी श्रिंक हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं, बस इसी तरह से प्रिजर्व करके रखी हुई है उन्होंने। और दूर दूर से लोग आते हैं, मेरे ख्याल ईस्टर के टाइम जो है इसको नीचे उतारा जाता है, तो बड़ी इसकी बड़ी सर्विस होती है इस चर्च में। सो जो स्टेन जो इस जगह पे ये उनका बॉडी अभी तक रखा हुआ है, दिस वर्ते से कि ये थॉमस की है अच्छा। तो जो अर्ली चर्च थी वो बिल्डिंग्स पे इतना ज्यादा जोर नहीं देती थी, लेकिन 300 AD में जो था ये चर्चेस बनाने का सिलसिला जो शुरू हुआ
300 AD یعنی کہ ہاں جی لارڈ جیزس کے جانے کے 300 سال بعد جو تھی یہ چرچز کا جو سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس کے میں اگر ہم دیکھیں تو جو مشنری کہلائے توما جو تھے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو ٹامس تھے وہ سینٹ کہلائے, اپوسل تھے لارڈ جیزس کے, اور وہ انڈیا میں گئے اور انہوں نے انڈیا میں کام کیا. اور ایکچولی کہتے ہیں کہ اوریجنلی انہوں نے 12 جو اپوسلس تھے ان میں سے 2 اوریجنل یہ تھے, بارتھولومیو اور ٹامس, جو تھے خدمت کرنے کے لیے گئے. اور وہاں جو ہے انہوں نے چرچ مطلب جو پھر اس کے بعد جو تھا کیتھولک چرچ کا آنا ہوا, وہ کیسے مطلب نارتھ انڈیا تک پہنچا. تو انہوں نے اپنے جو تھا مطلب انڈر اس کو لے لیا اور کہا کہ جو سینٹ اس کو ٹامس کا جو تھا انہوں نے خطاب دیا. You know, he was apostle of Jesus Christ, but he obviously جو once Catholic Church کے اندر آ گئے تو انہیں سینٹ ٹامس کا جو تھا رتبہ ملا. پریز گاڈ. اور ان کے نام سے جو تھی بہت ساری چرچز جو تھی کھڑی ہو گئی. اور اس سے جو تھا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو گیا کرسچنس کا, کیونکہ جو تھامس اور بارتھولومیو جو ایونجیلیکل کہہ لیں کہ جو گاسپل لے کے گئے تھے, جو غیر زبانوں میں بولنا, روح سے معمور اور جوش اور جذبے والی, یہ سارا جو تھا اس کو جو تھا پھر پہلی کلیسیا کے لوگ, پہلی کلیسیا کے جیسے لوگ تھے. اینڈ آف کورس آئی آلسو وانٹ ٹو سے کہ کبھی بھی کسی کو ہو ہی نہیں شکایت اور ہو بھی نہیں سکتی, بیکاز سرفراز اور بوتھ آف اس بہت اچھی طرح سے مسیحیت کو سمجھتے ہیں, خدا کے کلام کا احترام کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. تو اس لیے جو ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی گلوری ٹی وی والے کہتے ہیں روزہ نہ رکھو, گلوری ٹی وی والے کہتے ہیں یہ نہ کرو. اگر آپ ہمیں پروف کے ساتھ دکھائیں کہ کہاں ہم نے کہا آپ روزہ نہ رکھو, میں کہتی ہوں ہمارے مجھ سے اور سرفراز سے کٹر کرسچن کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جتنے ہم دل جلے ہوئے ہیں اور جتنے ہم کٹر ہیں خدا کے لیے, کوئی ہو نہیں سکتا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ گلوری ٹی وی والے کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو, مجھے پلیز اس کی ریکارڈنگ دیں اور مجھے دکھائیں کہ کہاں کب ہم نے کہا ہے. میں اپنی بات کرتی ہوں, میں کٹر پینٹیکوسٹل ہوں, غیر زبانیں بولتی ہوں. خدا نے مجھے سارے 5 فولڈ منسٹری دی ہوئی ہے, خدمت دی ہوئی ہے, روح سے معمور ہوں. اور میں خدا کے لیے آج ابھی اسی وقت مجھے جیزس بلائیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں پورے طریقے سے اپنی زندگی یسوع کو دے چکی ہوں. اور روزہ رکھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے اور دوپٹہ بھی لینا چاہیے. جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے, جیسے آپ خدا کو سمجھتے ہیں آپ پا سکتے ہیں, اس سے پیار کر سکتے ہیں, اس سے بلیسنگ لے سکتے ہیں, پلیز آپ کریں. میں آلویز اس فیور میں ہوں. اگر آپ نے جولری نہیں پہنی, اچھے کپڑے نہیں پہننے, آپ نے کچھ بھی کرنا, بٹ ایز لانگ ایز یو گیٹ سیوڈ اینڈ بورن اگین, غیر زبانیں بولیں, اس کا ترجمہ کریں, دے عقیدے, چرچ میں جائیں, انکریج کریں, روحوں کو جیتیں اور خدا کا کلام آپ پہ نازل ہو, ورڈ آف نالج آپ کو, روح کے پھل آپ کے اندر آ جائیں. آپ کے لباس سے نہیں خدا امپریس ہوگا, نہ کہ آپ کی باتوں سے. ہاللیلویا, دی ہولی اسپرٹ جسٹ ٹچ مائی ہینڈ. میں خود کہتی ہوں مجھ سے کٹر کوئی بھی کرسچن نہیں ہے, میں اپنا دعویٰ دیتی ہوں سرفراز. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میں کہہ سکتی ہوں کٹر ہوں میں, ہاں مجھے فنیٹی کہیں یا کچھ بھی کہیں, بٹ آئی نو آئی ایم اے بورن اگین اے بلیور آف جیسس کرائسٹ. میں اس کی خادمہ ہوں, اس کی بیٹی ہوں, اس کی نوکر ہوں, اور میں خدمت کرتی ہوں. ہم کبھی بھی غلط تعلیم نہیں دیتے. سو جو کوئی اگر ایسے سوچتا ہے یا کہتا ہے, پلیز تھنک ٹوائس, بیکاز ایسا کبھی گلوری ٹی وی پہ آج تک خدا کا میں شکر کرتی ہوں, بزرگ لوگ میرا ہاتھ چومتے ہیں سرفراز پکڑ کے, کہتے ہیں بیٹا جو باتیں ہم پڑھتے تھے آپ نے, بچوں نے کیسے یہ مطلب خدا نے آپ کو برکت دیا, اینڈ آئی ریئلی تھینک گاڈ کہ یہ جو انڈیا کے بارے میں آج کہا جا رہا ہے, توما جس نے اپنی جان دی, اور پھر اس کے بعد جو کیسے اس نے وہ چرچز بنائی. یو ہیو ٹو گو ٹو گوا اینڈ سی دس فار یور سیلف بیکاز اٹس ایبسولوٹلی بیوٹیفل. جب انڈیا میں آیا سرفراز تو 52 ایئرس 52 سال بعد لارڈ جیزس دے اوپر اٹھائے جان, تو وہ جو تھا ارلی کرسچینٹی کو یعنی کہ وہ لے کے آیا, انڈیا میں پہنچ گیا ہے. جو توما تھا اس نے بالکل جو ہے 7 کہتے ہیں چرچز جو ہے قائم کی توما کے ٹائم پہ. 7 جو تھی چرچ بلڈنگز ایکچولی ایریکٹ ہوئی وہاں, اور ہاں جی, اور وہ جو وہاں آئے تو اس لیے جو تھی ارلی چرچ کی اگر دیکھے تو اس میں بہت ٹینٹڈ ونڈو جو ہوتی تھی, بڑی کلرفل اور بہت تصویریں ہوتی تھی, اس کا طرح کی خوبصورت جو تھی بنتی تھی. لیکن آج کل تو نہیں بنتی, لیکن بتایا جاتا ہے کہ چرچ اس کو جو تھا ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا. سو آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں بالکل صحیح. میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ توما کی زندگی کو جو پہلے شاگرد تھے, اور ان باتوں کو پہم ایک سوری ٹو سے گھر بیٹھے بندہ بہت ساری باتیں بنا سکتا ہے, فضول باتیں بناتا ہے. ویلا بندہ کہتا ہے, ویلے بندے دے دماغ سے بہت I don't even bother with people like that. لیکن یہ ہے کہ
ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ وہاں جا کر دیکھیں خدا کے رسولوں نے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں اور ان کو بھی پیم شہید کیا گیا. بالکل بالکل ایگزیکٹلی شہید کیا گیا. آپ جب ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے اور پھر موازنہ کریں گے کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں, پھر پتہ لگے گا کہ مسیحیت اصل میں کیا ہے. چرچ جو تھی یہ ورڈ جو چرچ ہے انگلش کا ورڈ ہے, لیکن گریک میں اس کا مطلب ہے, جو پرانے بائبل ہے اس میں ہمیں ملتا ہے اکلیسیا. تو میں سمجھتی ہوں جو کلیسیا پروگرام ہم کرتے ہیں, ہم جو ہے ببلیکل روٹس کو جو ہے ٹچ کر رہے ہیں. جو اکلیسیا ان کو نام دیا گیا تھا, یعنی کہ اکٹھا کرنا, سنتوں نو اکٹھا کرنا, گیدرنگ کرنا, انہیں بھیڑ میں سے جھپٹ کر نکال لانا. اکلیسیا جو تھی وہ بلڈنگ انہوں نے بنائی توما نے, جن کو کیا تھا بت پرستی سے گناہ سے چھڑا کر اپنی جان مطلب ان کے لیے حاضر کر دی, اور یسوع کے کلام کو اور اس کی پہچان ان کی, کیونکہ آف کورس انڈیا کے لوگ بت پرست تھے, پیگنز تھے, آئیڈل ورشپر تھے, تو کتنا مشکل تھا توما کے لیے. لیکن جب اس نے اکلیسیا یعنی کہ گیدر کرنا, اکٹھے کرنا جب اس نے کیا, تو اس نے جو تھا مسیحیت کا راہ بنایا, اس نے مسیحیت کے لیے راستہ بنایا. تو اس لیے جب بلڈنگ میں چرچز میں اکٹھے ہوتے ہیں, دعا ہوتی ہے, پرارتھنا ہوتی ہے, لوگ جو ہے آنسو بہاتے ہیں. I want to say another thing here کہ I'm sorry, please don't get me wrong, آج کل جو ہم چرچز میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ شیکنگ اینڈ ڈراپنگ اینڈ فالنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ, یہ بھی ایک اسپرٹ ہے. اس کے بھی اوپر پروگرام ہم کریں گے, یہ ایکچولی اسپرٹ کہاں سے آئی ہے اور کیسے یہ چرچز میں مینیفیسٹ ہو رہی ہے. کنڈلانی اسپرٹ یہ ایک ایسی اسپرٹ ہے جو آپ کی سول کو ایگزیکٹلی جو پکڑ لیتی ہے, اور یہ بڑی گندی ڈرٹی اسپرٹ ہے جو آتی ہے اور مینیفیسٹ ہوتی ہے, کیونکہ ابلیس کو چاہیے بدن, اور جو اپنا بدن اس کو آفر کرے گا, ٹھیک ہے, اس میں وہ انٹر ہو جائے گی. سو we're going to talk about that another day. I've only got few minutes to sum this up. مجھے بتایا گیا ہے. اچھا, تو جو ہے جو خدا کا بدن ہے سرفراز, اسے کہتا ہے کہ بائبل کہتا ہے کہ خدا کے بدن کو اکٹھا کرو, جو اسے توڑتا ہے, مروڑتا ہے یا کرتا ہے وہ سزا پائے گا, کیونکہ بدلہ لینا یسوع کا کام ہے, تنبیہ کرنا یسوع کا کام ہے. اپنی کلیسیا کے لیے اس نے لہو بہایا ہے, اسی لیے کلیسیا نے اس کو جواب دینا ہے, نہ کہ سرفراز کو, نہ کسی پاسٹر کو, نہ کسی ایونجلسٹ کو. ہاللویا. تو افسیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم نے خدا نے بلا لیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, ہمیں انکریز بھی کرتا ہے اور ہمیں ایڈیفائی بھی کرتا ہے, لیکن اپنی محبت سے اسے کرنے دیں. آپ جیزس نہ بنے کہ خدا کے خادموں پہ انگلی اٹھائیں اور خدا کے خادموں کو باتیں کریں. سو توما کا جب اگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسی خوبصورت وہاں کلیسیا انڈیا میں بنائی کہ آج دیکھیں کہ ایون پنجاب, ہاف آف پنجاب جو ہے آج مسیح ہو گیا ہے. میں کہتی ہوں کوئی بہت کم پنڈ ہوں گے یا شہر ہوں گے جہاں چرچ نہیں ہے, چرچ نہیں ہے, ہر جگہ پہ چرچ ہے اور فیتھفل ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں. یہ تھوڑی سی چرچز آخر میں آپ دکھا دیں, یہ خوبصورت چرچز ہیں وہاں کی, گوا کی, انڈیا کی, دس از ان پنجاب پاکستان. واہ, کلارک آباد کی یہ چرچ ہے, یہ دیکھیں. ہاں جی, یہ دیکھیں گوا کی, دہلی کی, ڈفرنٹ جگہ کی چرچز خوبصورت ہیں. پلیز ہمیں برطانیہ میں ایسی چرچ چاہیے. ہم اکلیسیا کو جو ہے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایکشن لینے کی ضرورت ہے, پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی رینٹ پہ نہیں بیٹھے رہنا. جو یہ دیکھیں میں فخر سے آج آپ کو دکھاتی, جلندر میں ایسی, یہ جلندر کی چرچ ہے, چرچز ان جلندر پنجاب. میرا دل جو ہے خوشی سے بھر گیا, میں فخر کرتی ہوں کہ ایسے مسیحی ہیں جنہوں نے ایسی خوبصورت چرچز بنائی ہیں. یسوع ہمارا فخر ہے. اوکے, تھوڑی سی بات, ارلی جو کرسچنز تھے وہ بلڈنگز نہیں بناتے تھے, وہ چرچ سروسز ضرور کرتے تھے, وہ پبلک پلیسز پہ ملتے تھے, ایک دوسرے کے لیے گھر کھولتے تھے اپنا خدا کی عبادت کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا کورنتھینز چیپٹر 16 ورس 19, بک آف ایکٹس 20:20 میں, رومن 16:5 میں, جس میں اکویلا اور پرسیلا جو تھی وہ اپنے دل سے خدا کے لیے دروازے کو یعنی کہ دل سے خوشی سے اپنے گھر کے دروازے کو کھولتی تھی. تو اسی لیے جو خدا کا روح ان پہ آتا اور وہ انہیں مضبوط کرتا. آمین. بلڈنگ کا بجٹ کو لے کے بخار نہیں چڑھا لیتے تھے, وہ اپنے آپ کو بیمار کر لیتے تھے, وہ خدا کے روح پہ سارا بوجھ دے دیتے تھے. تو آج جو ہے انڈیا کی جو چرچ ہے, انڈیا کی چرچز میں سلوٹ کرتی ہوں ان مسیحوں کو اور توما کو اور بھی بات ہولومے کو, جسے ہم نے یاد کیا. یہ فرسٹ کرسچن کمیونٹی کو چلانے والے, بنانے والے, آگے لے کے جانے والے, یعنی کہ 12 شاگردوں میں سے 2 اوریجنل شاگرد تھے جنہوں نے بھارت کی کلیسیا کو قائم کیا.
پورے انڈیا میں ہاللویا ہاللویا سوچنے والی بات ہے عزیز بہنوں بھائیوں. ہاللویا ہاللویا. there is so much more I can tell you. لیکن میں یہی کہوں گی آخر میں کہ یہ 2 شخص تھے جنہوں نے پورے بھارت میں تہلکہ مچا دیا. اور جو ایون گاندھی جی کہتے تھے, بائبل کی کوٹس دیتے تھے, کہتے اگر ایک بھی کرسچن جیزس کی طرح سچا مسیحی بھارت میں آ کے مسیح کی طرح زندگی گزارتا, آج بھارت ایک کرسچن کنٹری ہوتا. سچی بات. God bless you. Something to think about, isn't it? Thank you very much. سوچیں اور دعا بھی کریں. God bless you. بہت اچھے. آمین. آج عزیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں خدا, اور اپنے آپ اور پرمجید کو بھی تیرے سامنے خدا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خدا, کہ اپنا ہاتھ ہم پر رکھیں پیارا خدا یسوع مسیح, تاکہ خدا تیری بھید کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرتے اور ان باتوں کو بہت بڑا گہرا چھپا لگے خدا. ہر چیز دنیا کا جو شروع ہے انسان کا, کہ اپنے یسوع کے نام سے وہ اپنے پیارے پاک